हासिल हो गई कि लोगों अपने माल में से ज़कात निकालो। सुनो, 100 रुपये अल्लाह ने अगर दिया है, 100 रुपये मुनाफा है तुम्हारा, 100 रुपया, उस 100 रुपये में से 2.5 रुपया अल्लाह के रास्ते में निकालो। कितना निकालो? हाँ, यहाँ तो अगर कहिएगा निकालने के लिए तो बाप लगेगा कि कलेजा चिर रहा। अरे 100 रुपए अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह 100 में से 2.5 रुपया मांग रहा है, 97.5 रुपया तो आप रख रहे हो। 2.5 रुपए निकालो ना, 2.5 रुपए निकालो, 100 में से 2.5 निकालो, ज़कात दो, 100 में से 2.5 रुपया निकालो, 97.5 रुपया तुम्हारा अपना है, लेकिन वो भी 2.5 रुपया देने को तैयार नहीं। सुनो, ज़कात की आयत नाजिल हो गई तो 2 कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त लिखकर सालिबा के पास भेजा कि जाओ सालिबा से कहो अपने माल में से ज़कात निकालेगा। क्या निकालेगा? अपने माल में से ज़कात निकालेगा। ये कासिद खत लेकर पहुंचा, सालिबा को खुशखबरी सुनाया, ओ सालिबा सुनो, माल तो तुम्हारे पास बहुत हो गया, बकरियां तुम्हारे पास बहुत हो गई, ऊंट बहुत सारे हो गए, घोड़े तुम्हारे पास बहुत सारे हो गए, अब तो घर में रखने की जगह नहीं है। ए सालिबा, अल्लाह के रसूल ने ये खत भेजा है, माल में से ज़कात निकालो। तो सालिबा ने कहा कि अरे बाप, ये तो बहुत माल निकल जाएगा, ये ज़कात है कि टैक्स है? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए मदीना, हम सोच समझ के जवाब देंगे। बोला सालिबा, हजरत सालिबा ने कहा कि आप लोग मदीना जाइए, हम सोच समझ कर जवाब देंगे। कासिद लौट गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। कासिद अभी आया नहीं, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल को सारा वाक़या सुना दिया, कुर्बान जाओ। ओ हो, वो कासिद आया और बाद में सालिबा को अफसोस हुआ, करे बाप ये हमने क्या कह दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारा माल लेकर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह, इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लिए, आपने फरमाया सालिबा अपना माल लेकर अपना घर जा, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है, अल्लाह ने पसंद नहीं किया तो अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सालिबा रोता हुआ अपना माल लेकर चला गया है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, ओ हो मुसलमानों का बादशाह बने। सालिबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, ये अपना माल हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देंगे, वो कबूल कर ले। बहुत सारी बकरी माल लेकर आया कि या अमीरुल मोमिनीन, इसे कबूल कर लीजिए। और तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए सालिबा, जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जिस माल को रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया है, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। हाँ मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। सालिबा उनके पास भी माल लेकर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने पसंद ना किया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पसंद किया हो, उमर की क्या मजाल कि इस माल को कबूल कर ले, माल लेकर जाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत उस्मान गनी भी आए, सालिबा लंबी उम्र पाया, हजरत उस्मान गनी भी बैठे, हजरत उस्मान गनी भी ने कबूल नहीं किया। और सुनो 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 मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सालिबा अपने उस अमल पर पछता रहा था कि हाय मेरी बर्बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए सालिबा तुम गरीब हो, गरीब ही रहो, ये तुम्हारे हक में अच्छा है, माल अच्छा नहीं है, दौलत अच्छी नहीं है सालिबा, लेकिन तुम समझे नहीं, इस माल ने मुझे हलाक कर दिया। और सुनो, हजरत सालिबा अपना सारा माल लाकर मदीने के एक मैदान में जमा कर दिया। मदीने के गुरबा जितने गरीब लोग थे, ऐलान किया कि ये मेरा माल है, जिसको जितना चाहे ले लो। तो सुनो सुनो, गरीबों ने क्या जवाब दिया, फकीरों ने जवाब दिया, मदीने के गरीबों ने जवाब दिया, सालिबा
ارے جس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے پسند نہیں کیا ہے، ہم لوگوں کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے سنو، یہ مال دولت ہونا اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن دولت پر گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کی ہلاکت کے ہے۔ کیا قارون سے بڑا دولت مند کوئی تھا؟ فرعون سے بڑا دولت مند کوئی تھا؟ شداد سے بڑا دولت مند کوئی تھا؟ مٹ گیا قارون، فرعون مٹ گیا، شداد مٹ گیا، چلا گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کبھی مال دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی مال لے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی، ایک آدمی گنجا، اچھا گنجا جانے نا، ٹکلا، اپنی زبان میں بولیے ٹکلا۔ اچھا ایک آدمی تھا کوڑھی، کوڑ کا مرض تھا اس کو، کوڑھی، اور تیسرا آدمی تھا اندھا۔ دیکھیے اندھا الگ ہے، کانا الگ ہے۔ کانا اسے کہتے ہیں جس کی ایک ہی ڈبری ہو، ارے ایک ٹھو ڈبرا، ڈبی ایک چراغ ہو اسے کانا کہتے ہیں، اور جس کی دونوں غائب ہو اسے اندھا کہتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، غریب بھی تھا، کہ جاؤ یہ تینوں کو دولت دو، ہم تھوڑا آزمانا چاہتے ہیں۔ تو گنجے کے پاس آیا، اللہ کا فرشتہ انسان بن کے آیا، بولا کہ کہو بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ بولا کیا گزرے گی، پاس میں پیسہ نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، آئیے سر پہ بال نہیں ہے۔ بولا اگر تمہارے سر پہ بال آ جائے تو کیسا لگے گا؟ بولا ہاں ہاں، تب تو ہم ہیرو ہو جائیں گے، تب تو بیچ میں مانگ سلمان خان۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو تمہارے سر پہ بال آ جائے گا۔ یہ اللہ کے فرشتے اس ٹکلے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں تک ہاتھ گیا بال آ گیا، بہترین بال، بڑا خوش ہوا وہ آدمی، وہ ٹکلا بڑا خوش ہوا کہ ٹکلا پن ختم۔ اب وہ فقیر جانے لگا، تو ٹکلے نے کہا کہ دیکھیے ہم کو تو لگ رہا کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کچھ دے دیئے نا۔ بولا تم کو کون سا مال پسند ہے؟ بولا ہم کو گائے پسند ہے۔ بولا ٹھیک چلو، ایک گبھین گائے اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو دے دی، چل اس کو پال، اسی میں برکت ہے۔ آگے بڑھے، کوڑھی ملا، اس کے قریب بیٹا، بولا کیا حال ہے؟ بولا کیا حال ہے؟ بدن میں کوڑ کی مرض ہے، کوئی آدمی میرے نزدیک نہیں بیٹھتا، کھانے کو ترس رہا ہوں۔ اور قربان جی کہہ کہ تمہاری کوڑ کی بیماری چلی جائے تو کیسا محسوس کرے گا؟ بولا بہت اچھا محسوس کروں گا، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ہاتھ پھیرے، جہاں جہاں بیماری تھی ختم، جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، چل ایک گبھین اونٹ دے دیا۔ آگے بڑھے، وہ اندھا ملا، بولا کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بولا کیا کروں، آنکھ نہیں تو سنسار نہیں، دنیا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، بس بیٹھا رہتا ہوں، کسی کا محتاج رہتا ہوں، کوئی سہارا دے کر پخانہ پیشاب کرواتا ہے، بس جی رہا ہوں۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا اگر تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ کہا ہاں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھ میں روشنی آ گئی، اچھا ہو گیا، بڑا خوش ہوا۔ تو اللہ کے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ کہا کہ چل ایک گبھین بکری تو لے لے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے چلے گئے، کچھ سالوں کے بعد جب یہ لوگ مال والے ہو گئے، جس کو گائے دیا تھا گائے ہزاروں ہزار گائے کا مالک بن گیا، بڑا پیسہ والا بن گیا۔ جس کو اونٹ دیا تھا کروڑ پتی بن گیا۔ اور قربان جاؤ، جس کو بکری دیا تھا وہ بھی کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ تو اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی، ارے بولو کہ اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے،
اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو سنو سنو، اللہ نے پھر اسی فرشتے کو انسان بنا کر بھیجا کہ اب جاؤ تینوں کے پاس میں ذرا امتحان لو کہ دیکھیں یہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے۔ پہلے گنجا کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، سلام دعا ہونے کے بعد گنجے نے کہا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کیسے آیا؟ بولا کہ دیکھو بھائی میں فقیر آدمی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کہیں سفر میں اپنا گھر جانا ہے، تھوڑے بہت مجھے مال چاہیے، رقم چاہیے، پیسہ چاہیے، یا تو ایسا کرو ایک گائے دے دو، میں اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ تو ٹکلے نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ دولت اتنی مشکل سے میں نے جمع کی ہے اور تمہیں گائے دے دوں میں؟ اور قربان جائیے اللہ کے فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ کیا تم ٹکلا نہیں تھے؟ بولا نہیں نہیں، ہمارے سر میں شروع بچپنے سے ہم بال ہے، کبھی ٹکلا ہوئے نہیں ہم۔ کبھی ٹکلا نہیں ہوئے، ہم غریب نہیں تھے، ہم تو شروع کا خاندانی امیر ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، نہیں دے گا؟ بولا نہیں نہیں، ہم یہ پیسہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک، اگر تو اپنی بات پہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ تیری ساری دولت کو ختم کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا اللہ کے فرشتے کا، سر کے بال اڑ گئے، جتنی گائیں تھی سب کے سب مر گئی، سب ختم جیسے کہ ویسے۔ وہ روتا رہا، پیر پکڑتا، اب وہ اللہ کے فرشتے نظر کہاں آئیں کہ غائب ہو گئے۔ وہ چلے گئے کوڑھی کے پاس، اس سے بھی سوال کیا کہ میں محتاج آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، مجھے منزل پہ جانا ہے، ایک اونٹ دے دو۔ بولا نانا بھائی کیا بات کرتے، ایک اونٹ کی قیمت ہے گی، میں ایسے کیسے دے دوں، ایسے کیسے منہ اٹھا کے چلا آیا؟ تو اللہ کا فرشتے نے یاد دلایا، کیا تم کوڑھی نہیں تھا؟ لوگ تم سے گھن کرتے تھے، اللہ نے تمہیں شفا دی، اللہ نے تمہیں صحت دی۔ کیا تم غریب نہیں تھا، کھانے کو محتاج تھا؟ اللہ نے تمہیں یہ مال، یہ دولت کا مالک بنایا ہے۔ کہا کہ نانا ہم تو خاندانی آدمی ہیں، خاندانی رئیس ہیں، خاندانی زمیندار ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو اپنی بات پہ جھوٹا ہے تو قربان جاؤ، اللہ کے فرشتے نے وہی بد دعا کری کہ یا اللہ ان کی ساری دولت کو ختم کر دے، یہ جیسا پہلے تھا ویسے ہو جائے۔ سارے اونٹ ختم ہو گئے، مر گئے، بدن میں جسم میں کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی۔ آگے بڑھے وہ اندھا کے پاس، سلام دعا ہوئی، قربان جاؤ۔ کہا کہ بھائی دیکھو میں مسافر آدمی ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اللہ کے نام پر کچھ بکریاں دے دو تاکہ اسے بیچ کر میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ سنو مسلمانوں، وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی تم مسافر ہے، پہلے بیٹھو، تم میرا مہمان ہو۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، تم میرا مہمان ہو، بیٹھو۔ بیٹھا، او پھل لایا، تازہ پھل کھلایا، پانی پلایا، دودھ پلایا۔ بولا کہ بھائی تمہیں کچھ بکریاں چاہیے؟ کچھ بکریاں نہیں، یہ دیکھو میری بکریاں ہزاروں بکریاں ہیں، جتنی بکریاں چاہے سارے کے سارے لے لو، یہ بکریاں مجھے اللہ نے دیا ہے، پھر میرا اللہ دے گا ہم کو، میرا اللہ ہم کو پھر دے گا، ایک دو چار نہیں، جتنی بکریاں چاہیے، جتنی چاہیے لے جاؤ، میرا اللہ پھر مجھے دے گا۔ اس لیے کہ میں بہت غریب آدمی تھا، کھانے کو محتاج تھا، میں آنکھوں سے نابینا تھا، اللہ نے بینائی عطا فرمائی، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے، تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، لے جاؤ، جتنا جی چاہے اللہ کے نام پر لے کر جاؤ، ساری بکریاں لے کر چلے جاؤ، انشاءاللہ میرا اللہ پھر ہم کو دے گا۔ اللہ کے فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا، بولا کہ مبارک ہو تم کو، یہ مال تمہیں، میں فرشتہ ہوں، تم آزمائش میں، امتحان میں تم کامیاب ہوئے، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اچھا دیکھیے گا، جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا، چاہے رہے چاہے نہ رہے۔ بجھتے پاچھیں، ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور اس کی اپوزٹ اس کی بیوی بہت کنجوس۔ ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، مچھلی ملی، سوچا کہ بازار میں بیچیں گے نا، قیمت نہیں ملے گی، بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام ملے گا۔ دربار میں لے کے آیا، آواز لگایا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ اندر سے نکلا تو پیچھے بیوی نکلی،
تو مشورہ بولا کہ حضور یہ مچھلی قبول کر لیجئے. تو بادشاہ بولا ٹھیک ہے رکھ دو. اپنے خزانچی وزیر سے کہا کہ ایسا کرو 200 درہم اس کو انعام دے دو. کتنا؟ تو اس کی بیوی, بادشاہ کی بیوی بولی تو دماغ خراب چکنے کی. بولا کی بھئی ہے؟ بولا کس نے آپ کو بادشاہ بنایا؟ بولا کس نے بنایا؟ ہم بادشاہ بھائی. بولا ایک چھوٹی سی مچھلی کی قیمت 200 درہم, ہم کو مچھلی نہیں چاہیے, پیسہ ریٹرن کیجئے. تو بادشاہ بولا کہ کنے پیسہ ریٹرن کروں. بولو دیا ہوا پیسہ کیسے واپس کر رہے تھے؟ بیوی بولی کہ سنیے ایک آئیڈیا ہے, اس سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے. اگر وہ بولے نر ہے تو آپ بولیے گا ہم نر مچھلی نہیں کھاتے, ہم تو مادہ مچھلی کھاتے ہیں. اگر وہ بولے کہ مادہ ہے تو آپ بولیے گا ہم مادہ نہیں کھاتے, نر کھاتے ہیں. اسی میں پھنس جائے گا, پیسہ ریٹرن کر دے گا.